बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुली मुस्वी इस्तक़बाल माह मुहर्रम की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 27 जुलाई है, 27 ज़िलहिज है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में तवक्कुल भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि कल से इस्तक़बाल माह मुहर्रम के हवाले से मुख्तलिफ गुज़ारिशात का सिलसिला जब हमने शुरू किया है। आज अपनी इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएँगे और इसमें हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपकी जानी पहचानी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत। यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब। क़िबला आपकी खिदमत में सैयद शुहदा और आपके आवान अंसार का पुरसा पेश करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे, सलाम अर्ज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी सलाम अर्ज़ करते हैं और सब देखने वालों की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करते हैं। इंशाअल्लाह ये साथ हैं, ये घड़ियाँ जो हैं वाक़ई सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के इश्क और उनकी क़ुर्बत और उनके तक़र्रुब का बाइस सबब बने इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। क़िबला इस्तक़बाल के ऊपर हमारी कल से गुफ्तगू का सिलसिला जिस तरह से अभी हमने अपने आपके महज़र में और अपने नाज़रीन के महज़र में अर्ज़ किया कि कल से शुरू है, तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं कि इस्तक़बाल माह मुहर्रम से क़िबला अगर कुछ सवाल करें कि इससे मुराद क्या है, मतलब इस्तक़बाल से मुराद क्या? अमूमन इस्तक़बाल जो है वो लोग खुशी के अय्याम के लिए अमूमन उनके ज़हन में शायद आता है, मतलब इस्तक़बाल के माने ऐसे हैं नहीं। इसको ज़रा मैं चाहूँगा आप इसको ज़रा इस पे ऊपर थोड़ा-सा आलिमाना तबसरा फरमाएँ। सलामत रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूँ लफ्ज़ इस्तिक़बाल में तो इटसेल्फ कोई ऐसा माना नहीं पाया जाता, तो यानी यूँ समझें कि और जब हम इस्तिक़बाल माह मुहर्रम की बात करते हैं तो बहुत ही 180 दर्जे जो है वो मफ़हूम कुछ और हो जाता है। और मुहर्रम के इस्तिक़बाल का माना हकीकी माना भी कुछ और है। वो ये नहीं है, एक तो है कि रूटीन में लोग अपने आप को तैयार करते हैं, मतलब है इमाम बारगाहों को, जहाँ जहाँ मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, जहाँ मराकज़ में मजलिस होना होती है, उसके इंतज़ामात के हवाले से बहुत सारे अमूर अंजाम दिए जाते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जो दर हकीकत मुहर्रम का ये वाक़या क्यों हुआ, आशूरा क्यों बपा हुआ, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी क्यों हुई, उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था, क़यामत तक के लिए मुहर्रम की याद को ताज़ा रखना क्यों ज़रूरी है, इसका मैसेज आने वाली नस्लों तक पहुँचाना क्यों ज़रूरी है, ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो हमें देना है। और हर माह मुहर्रम हर कोई अपनी अपनी बसात और अपनी अपनी बसीरत के मुताबिक जो है इन सवालात समझने की कोशिश करते हैं, उलमा समझाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल एक सिलसिला जो है वो होता है। मैं इस इस्तिक़बाल को यूँ अर्ज़ करूँगा, इसका जो एक एंगल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंगल है, इस्तिक़बाल किस माना में है। इस्तिक़बाल दर हकीकत हम अपने आप को तैयार करें, अपने ज़हनों को, अपने दिलों को, अपने अफ़कार को, अपनी रूह को, अपने गिरदोपेश को, अपने माहौल को तैयार करें किस एतबार से कि वो अय्याम आने वाले हैं, वो दिन आने वाले हैं जिस दिनों में को कहा जा सकता है कि ये दिन अय्यामुल्लाह हैं, अल्लाह के दिन हैं। सही। अल्लाह के दिन इसलिए हैं कि जिस दिन भी अल्लाह का दीन सरबुलंद हुआ, जिस दिन भी अल्लाह का नाम जो है वो इस ज़मीन पर जगमगाया, वो दिन जो है यौमुल्लाह है। और वो कुर्बानी जिसने 1,24,000 अम्बिया की मेहनतों को बचाया, जिस कुर्बानी ने दीन की हकीकत को जो है वो क़यामत तक के लिए महफूज कर लिया, हम उसको समझने के लिए
جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اب میں 2-3 بات عرض کروں گا۔ کربلا کا میسج کیا ہے؟ مثلا کربلا سے آج کی اس ٹیکنالوجی کے آج جب دنیا جو ہے انفارمیشن کی ٹیکنالوجی میں دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، زندگی کے طرز میں بہت فرق آ گیا ہے، رہن سہن کے انداز میں بڑا فرق آ گیا ہے، سوچوں کے انداز میں بڑا فرق آ گیا ہے، انسانی تمدن جو ہے وہ قدم بقدم آگے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً آج بھی کربلا کا ذکر ضروری ہے؟ کیا آج بھی اسلام اور دین کی ان حقیقتوں کو اجاگر کرنا کیا ممکن ہے، کیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ایسا ہی ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ ضروری ہے۔ اس لیے کربلا کا جو میسج ہے بہت آفاقی ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا کا میسج جو ہے اس کے ہرائزن زمین و آسمان سے وسیع تر ہیں۔ کربلا کا میسج انسانیت کے لیے ہے۔ کربلا در حقیقت ظلمتوں سے نور کی طرف سفر ہے۔ کربلا در حقیقت گناہوں سے روح کی پاکیزگی کی جانب سفر ہے۔ کربلا در حقیقت خدا تک پہنچنے کا زینہ اور قریب۔ کربلا در حقیقت اللہ کی توحید کا دروازہ ہے، خدا کی معرفت کا دروازہ۔ تو یہ جب تک توحید کا ذکر ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی اصل ذکر ہے، اور اس ذکر کے ساتھ اب متمسک ہو گیا، متصل ہو گیا ذکر حسین۔ تو ذکر حسین در حقیقت خدا کا ذکر ہے، ذکر حسین در حقیقت قرآن کا ذکر ہے، ذکر حسین در حقیقت رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا ذکر ہے، ذکر حسین جو ہے وہ در حقیقت اسلام کی، قرآن کی معرفت کا ذکر ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اس ذکر کو باقی رہنا ہے، اس ذکر کو، اس کی یاد کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ اس کو ہم نے کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے، آیا اس ذکر نے ہم کو باقی رکھا ہوا ہے یا ہم نے اس ذکر کو باقی رکھا ہوا ہے؟ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ہم کس قابل ہیں کہ ہم اس کو باقی رکھیں گے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ایک طرف تو فرماتا ہے تقوی الہی اختیار کرو، تو دوسری طرف یہ بھی فرماتا ہے تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں اللہ تقوی کی صلاحیت دے۔ تو دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں اس ذکر کو اپنی بساط بھر جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ اذکرونی اذکرکم، یعنی اذکرونی یعنی میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم حسین کا ذکر کرو گے تو باقی رہو گے، تم حسین کا ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر باقی رہے گا۔ تو اس اینگل سے لہذا میں عرض کرتا ہوں کہ آج یہ سوال خصوصاً نوجوان نسل کے حوالے سے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کربلا کو آج کس طرح اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے ایک لیسن کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا ایک لیسن، مثلا کربلا کا ایک لیسن ہے صبر۔ قرآن کریم بار بار فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیت میں بڑا خوبصورت اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کا پیغام آگے پہنچاؤ۔ یا مثال کے طور پہ فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو صبر کی وہ مثالیں جو کربلا میں ہیں اس کو انسانی تاریخ میں بڑی مشکل سے اس کا ثانی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کی مثال تو اس کائنات میں یقیناً بے نظیر اور اتم ہے۔ یقیناً صبر اسماعیل سے زیادہ ہے، صبر ابراہیم سے زیادہ، یعنی یہ صبر جو ہے اس کی تاب تو بڑے بڑے نہیں لا سکتے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ کربلا میں جتنے بھی کردار ہیں، ہمارے درود السلام ہو، ہماری روحیں قربان ہو، کردار اتنا عظیم ہے، چاہے وہ کوئی بڑا ہے چاہے وہ کوئی چھوٹا ہے۔ صبر کی بڑی مثال تو مولا حسین کی ہے، حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بے شک ایسی مولا بات ہے. امام سجاد کی مثال ہے اور بڑی بڑی مثالیں ہیں. میں اچھا ایک تھوڑا سا اگر چھوٹی اور بہت ہم، مثال کا ذکر کرنا چاہوں گا. بسم وہ اللہ مثال فرمائیے. سیدنا کی چھوٹی بیٹی 3 سال کی بچی سکینہ بنت الحسین ہے. اس کے سبحان صبر اللہ. کی مثال انسانی تاریخ میں حقیقت یہ ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا اس صبر کو. لہٰذا یہ صبر ہماری زندگی کے لیے اسوہ ہے. یہ بے صبر شک جو ایسی ہے بات. وہ رول ماڈل ہے. سیدہ سکینہ کا صبر رول ماڈل ہے انسانیت کے لیے، بے بشریت کے شک ایسی. لیے. کہ وہ بچی جس کا سن مبارک بہت چھوٹا تھا، اس نے مصیبتیں سہنے کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ اکبر. ایک لفظ نہیں ملتا، کسی مورخ نے نقل کیا ہو کہ ایک لفظ شکایت کی ہو، ایک لفظ اللہ. جو ہے وہ شکایت ہو. درود و سلام ہو بی بی آپ کی عظیم ذات کے سبحان اوپر. اللہ. صلی اللہ آپ صلی کی اللہ. کا سن مبارک بہت چھوٹا ہے، آپ کا کردار بہت بڑا ہے. آپ کے اللہ صبر کی مثال رہتی دنیا تک دی جائے تو تمام تر انسانوں کے لیے واقعا یہ صبر پہاڑ کا صبر ہے. بی بی زینب، بی بی سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ صلی کا اللہ صبر. علیہ صلی اسی اللہ طرح علیہ. اسی اچھا. تقریباً عمر رینج میں امام محمد باقر علیہ السلام کی مثال ہے. تو لہذا اللہ صلی. وہ ہے جو آج ہماری زندگی میں ہم کتنے صابر ہیں مشکلات کے مقابلے میں. ہم ذرا برابر ایک مشکل آ جائے تو اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ذرہ برابر ہم برداشت نہیں کرتے. یہ مشکلیں برداشت کرنے سے جو ہے وہ انسان کی انسانیت نکھرتی ہے، انسان کی ویلیوز کو جو ہے وہ قیمت ان کی لگتی ہے. انسان جو ہے واقعا انسانیت کی معراج پہ فائز ہو سکتا ہے اگر یعنی مختلف خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ صبر کی ہے. اور یہی وہ صبر ہے جو ہمیں انشاءاللہ اس کو اپنی بساط بھر جو ہے وہ اپنی زندگی میں اور آنے والی نسلوں تک اس میسج کو ہمیں دینا ہے اور اسی انشاءاللہ. محرم میں دینا ہے. انشاءاللہ. اچھا اس میں جہاں پر ہم استقبال ماہ محرم سے اس کی مراد کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اس کی مراد کیا ہے، اس میں آپ نے مختلف مثالوں کے ساتھ مختلف جو ہے وہ ادلہ کے ساتھ اس چیز کو آگے بیان کیا. اچھا آئمہ کے دور میں اگر ہم جائیں اور ایک آئمہ کے بعد مطلب ایک امام کے بعد دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اس میں مختلف بادشاہوں کا زمانہ ہے، بنو امیہ کا زمانہ تمام ہوتا ہے، بنی عباس ہے، بنی عباس میں مختلف کردار ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت ہیں، کچھ تھوڑے سے ان کے مقابلے پہ اتنے سخت نہیں ہیں. ایک تشیع کا پورا ایک سفر ہے، تاریخ ہمارے احباب جانتے ہیں. آئمہ کے زمانے میں استقبال ماہ محرم کس طرح کیا جاتا تھا، خصوصاً جس طرح سے امام صادق کے زمانے میں یا امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، وہ کیا صورت تھی؟ یہ میں عرض کروں اگر صرف یہ جو 300 سال کا 350 برس کا جو دور ہے، اس کو اگر شروع کریں خود نبی مکرم صلوات صلی اللہ اللہ سلام علیہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. حضرت کی ذات گرامی سے لے کر مولا مہدی تک یہ وہ زمانہ ہے جس میں کربلا بالکل جا بجا قدم بقدم جو ہے وہ ہمیں کربلا کا ذکر ملتا ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا عظیم ذکر جو ہے وہ ملتا ہے معصومین کی سیرت طیبہ میں، اور ان کی روایات جو ہے وہ روایات کے اندر بھی موجود ہے. تو میں فی الحال اس حوالے سے 2 روایتیں شاید 2 پہلو میں عرض کر سکوں گا. ظاہر ہے کہ وقت اتنا تفصیل سے جائزہ لینے کا نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس سارے عرصے کے اندر آئمہ علیہ السلام نے کربلا کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے کس قدر جو ہے وہ اہتمام فرمایا ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کی اہمیت کتنی ہے. میں اس اہمیت کو ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. زیارت ناہیہ میں مولا امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، روحی ورواح العالمین له الفدا. مولا فرماتے ہیں رجوت الفوز لدیک. مہدی کون ہے؟ مہدی جس کا خواب آدم سے لے کر خاتم تک
برگزیدہ انسانوں نے دیکھا. مہدی وہ ہے جس کا قیامت سے پہلے پہلے ہر اہل دل کو انتظار ہے. مہدی وہ ہے جس کو جو محور عالم تکوین ہے، جو قطب عالم امکان ہے، اس مہدی کا یہ جملہ ہے. وہ مولا مہدی جو زمین پہ واقعاً خدا کی کہ دین کی نورانیت کو اجاگر کرے گا، وہ شخصیت جو واقعاً انسانوں کو، ساری انسانیت کی جو ہے وہ رہبری کرے گا. اتنا بڑا انسان جس کی مطلب ہے، جس کی عظمتوں کا مطلب اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ مہدی زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں رجوت الفوز لدیک. اس جملے کا میں ترجمہ کیسے کروں؟ مولا فرماتے ہیں اے میرے جد امجد، اے میرے جد امجد، میں نے اپنی ابھی کی امید آپ سے وابستہ کر رکھی ہے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مہدی جیسی ہستی یہ ہے کہ اے میرے جد، اے میرے دادا حسین، میری کامیابی آپ سے وابستہ ہے. یعنی گویا ایسا لگتا ہے جیسے مہدی خود جو ہے وہ کربلا کے بغیر نامکمل ہیں. جناب مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا پیغام جو ہے وہ کربلا کے بغیر نامکمل ہے. یعنی کامیابیاں ہیں تو وہ کربلا کے ساتھ ہیں، ابا عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ ہیں. پھر زیارت ناہیہ میں جو مولا نے اپنے جد امجد کا، اپنے دادا کا جو نوحہ پڑا ہے، وہ اپنی جگہ پہ مصائب کا ایک بے کراں سمندر ہے. ایک ایک لفظ جو ہے قابل توجہ ہے. کچھ اس میں سے تبرکت ہدیہ فرما دیں. تبرکت بالکل ہم محرم کے بالکل سرحد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. مطلب لوگوں کے جذبات، لوگوں کے احساسات، مطلب ایک مقناطیسی ایک کشش کو اس وقت انسان محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب چند ساعتوں کے فاصلے پر محرم سے جب وہ عظیم پرچم بلند ہو جائے گا سید الشہداء کے قبے پہ، تو اس وقت کچھ تبرکن اس مصائب کے جملوں سے. بس ایک ہی جملہ میں واقعی اس وقت میری کیفیت ایسی نہیں ہے کہ میں زیارت ناہیہ کے الفاظ کو میں صرف ایک جملہ سب کی خدمت میں. مولا نے کیسے درد سے کہا، کیسے درد کے ساتھ. یہ تو ہم نے تو کربلا سنی ہے، مہدی تو وہ ہے جس نے دیکھی ہے. دیکھ کے جس منظر کیا جائے وہ کچھ اور ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس پر جس کو نیزے کی نیوں میں خون سے سیراب کیا، جس کو پانی سے. اللہ اکبر. بہرحال سید الشہداء علیہ السلام میں ایک روایت جو تقریباً ایک جامع روایت ہے مولا امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے. آپ کے ایک صحابی ہیں ریان بن شبیب. تو اس صحابی کو جو مولا نے بیان فرمایا ہے، میں چند ایک اقتباسات، ظاہر ہے کہ ساری حدیث جو ہے وہ یہاں بھی بیان نہیں ہو سکتی. اس میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک جملہ تو یہ ہے کان ابی علیہ السلام اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا. میرے والد امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ جب بھی محرم شروع ہوتا تو ہم نے کبھی اپنے کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. وَكَانَتِ الْقَائِبَ تَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّى تَمْضِيَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ. اور یہ حزن و ملال، یہ غم و اندوہ کی کیفیت یہ جاری رہتی تھی یہاں تک کہ محرم کے 10 دن گزر جاتے تھے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُ مُصِيبَتِهِ وَحُزْنِهِ وَبُكَائِهِ. اور جب 10ویں کا دن آتا تھا تو ہم دیکھتے تھے ہمارے والد کس قدر گریہ کر رہے ہیں، کس قدر ان کے حزن میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ دن گویا مصیبت کا وہ عالم تھا جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. وَيَقُول مسلسل یہ جملہ کہتے تھے وَالْيَوْمَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ. وہ دن ہے
جس دن حسین اللہ مار دیے، دن حسین قتل کر دیے گئے۔ ریان بن شبیب کہتا ہے میں مولا کی خدمت میں پہنچا تو پہلی کا دن تھا، پہلی محرم کا دن تھا، تو اس دن جو ہے وہ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ جملے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا ابن شبیب ان المحرم والشہر الذي اہل الجاہلیہ فیما مدا یحرمون الظلم والقتال لحرمته۔ اے ابن شبیب محرم کا مہینہ وہ مہینہ تھا کہ زمانے لوگ اس مہینے کے احترام کی وجہ سے ظلم نہیں کرتے تھے، قتل نہیں کرتے۔ فما عرفت هذه الامہ حرمت شہرہا ولا حرمت نبیہا، لیکن اس امت نے اس مہینے کی حرمت کا خیال نہیں کیا، اس مہینے میں نبی کی اولاد کا خیال نہیں کیا، نبی کی حرمت کا خیال نہیں کیا۔ وَلَقَدْ قَتَلُوا فِي هَذَا الشَّهْرِ ذُرِّيَّتَهُ، اس امت نے نبی کی ذریت کو قتل کر دیا۔ سَبَوْا نِسَاءَهُ، اللہ اکبر، قتل تو کیا اولاد رسول کی بچیوں کو، خواتین کو قیدی بھی کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آیا انسانی بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک انسان کے قتل کے بعد اس خاندان کی خواتین کو، بچوں کو قید کر لیا جائے؟ لیکن اس امت نے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کیا۔ وَانْتَحَبُوا ثَقَلَهُ، اللہ اکبر، اور مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ اللہ جانے یہ امام کیسے یہ برداشت کر کے یہ جملے کہہ رہے تھے کہ اولاد پیغمبر کو قتل کیا، سادات سید زادوں کو، بچیوں کو، بچوں کو قید کر لیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ فلا غفر اللہ لہم ذالک ابدا، امام فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ، تو میں عرض کروں کہ یہ وہ جملے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری یہاں پہ باتیں ہیں، صرف ایک نقطہ میں اور عرض کروں گا۔ وہ خود نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اب کہ حضرت کی ذات جو ہے وہ قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک حضور کی ذات جو ہے حتیٰ بحیثیت ایک بشر کے، ایک عام بشر کے، آپ کے وجود میں جو انسانی کیا کہتے ہیں جذبات ہیں وہ بھی اپنے عروج پر تھے، کامل ترین تھے، یعنی کامل ترین۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ یعنی پیغمبر جو ہے وہ پیغمبر محسوس نہیں کرتے تھے، پیغمبر کو دکھ نہیں ہوتا تھا، پیغمبر کو پریشانی نہیں ہوتی تھی، نہیں، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور میں اس کو کہ رسول اللہ کے لیے یہ مصیبتیں کیسی تھیں، میں صرف ایک پہلو کے حوالے سے عرض کروں گا۔ کہتے ہیں کہ روایت یہ ہے کہ جب آپ کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، بڑی دردناک شہادت تھی، جب مدینے میں ہر گھر سے رونے اور گریہ کی آواز آ رہی تھی، تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتے روتے فرمایا کہ میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں، یعنی نبی اکرم آپ کے چچا حمزہ کی جسد کی ایسی حالت تھی کہ بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی ہمشیرہ جو ہے جناب صفیہ بنت عبد المطلب جو ہے وہ جانا چاہتی، آپ کی بہن جو ہے آپ کی ہمشیرہ جانا چاہتی تھیں بھائی کے لاشے کو دیکھنے کے لیے، تو رسول اللہ نے منع فرمایا، کہا کہ نہ لے جاؤ اس بہن کو، یہ لاشے کو دیکھ کے مر جائے گی، یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنی سیرت میں یہ بات بیان کر دی قیامت تک کے لیے کہ بہن جو ہے بھائی کے لاشے کی بے حرمتی اور
اس کی پامالی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ کان کاٹ دیے گئے تھے، ناک کاٹ دی گئی تھی، اور جگر جو ہے وہ پارا پارا کر دیا گیا تھا. ایسے ایسے بدن کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کے چچا کے بارے میں ما رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باکن اشد من بکائه علی حمزہ وضعه فی القبلہ ثم وقف علی جنازته وانتحب حتی بلغ به الغشی. پیغمبر جو ہے وہ شدید گریہ کیا اپنے چچا کے جنازے کے اوپر، اور جنازے کو قبلہ رخ کرنے کے بعد کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ غش طاری ہو گیا. یا اللہ، اللہ اکبر. اور یہ جملے کہہ رہے تھے پیغمبر، یا عم رسول اللہ، یا حمزہ، یا سید، یا اسد اللہ، اسد رسول ہی، یا حمزہ، یا فاعل الخیرات. یعنی بار بار یہ پیغمبر جو ہے یا ذابن وجہ رسول اللہ. میں اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ میں عرض کروں، میں مختصر، روایات تو بہت ہیں، اس میں ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اب جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جناب اسماء بنت امیس سے فرمایا میرے بیٹے کو لے کر آؤ. میں مختصر کرتا ہوں، جب امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئے تو پیغمبر نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ لیا اور پیغمبر نے گریہ کرنا شروع کیا. وہ گریہ کیسا تھا؟ جملہ یہ تھا، عزیز عزیز علیہ یا ابا عبداللہ، کہ میرے لیے بہت مشکل ہے اے حسین، تیرا آنا جو ہے میرے لیے کس قدر. وہ رسول جو صبر کی کان ہے، وہ رسول جس نے شیب ابی طالب میں جس ہستی نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں کہ روایت کہتی ہے کہ حضرت کے سر مبارک سے لے کر پاؤں کے آخری، پاؤں کی نچلے حصے تک جو ہے خون ہی خون تھا. حضور نے صبر کیا، لیکن حسین کے آنے پہ رسول اللہ فرماتے ہیں عزیزن عزیزن علیہ یا ابا عبداللہ، میرے لیے بہت. اگر میں مصوی عرض کروں، اس کے بعد روایت کے جملے بڑے، میں سارا منظر پیش نہیں کر سکوں گا. پیغمبر جو ہے انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ باہر نکل گئے، شدید گریہ کر رہے تھے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے پروردگار کی بارگاہ میں، روتے روتے جملے بھی کچھ کہہ رہے تھے. اور یہ جملہ تھا ھذا ولدی مقتول مخذول اللہم ان ھذا ابنی یا ولد مقتول مخذول. اے اللہ میرا یہ بچہ جو ہے قتل بھی کیا جائے گا اور مخذول ہوگا. مخذول یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو لوگ پریشان نہیں ہوتے، لوگ خوش ہوتے ہیں. یعنی گویا حسین کے قتل پہ کوئی توجہ بھی نہیں کرے گا. اللہم بارک فی قتل ہی، پروردگار اس کے قتل میں برکت دے دے. اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد مسجد نبوی میں پیغمبر کھڑے تھے، حسین کے کبھی ماتھے کے بوسے لیتے تھے، کبھی لبوں کے بوسے لیتے تھے، کبھی حسین کے چہرے کے، کبھی حسین کے گلے کے بوسے لیتے تھے. بوسے نہیں تھے، میں یوں کہوں گا بوسوں کی بارش تھی. تو کسی نے تڑپ کے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کے اتنے بوسے آپ لے رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم، میں تلواروں اور نیزوں کے اور پتھروں کے نشانات کے بوسے لے رہا ہوں. تو پیغمبر جیسے جیسے بلند گریہ کر رہے تھے، فزج الناس بالبکاء والنحیب، تو سب مسلمانوں نے شدید بلند آواز سے جو ہے وہ گریہ کرنا شروع کیا. تو مطلب ہے، میں عرض کروں کہ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ ائمہ کی سیرت ہے کہ جب محرم آتا تھا، جب حسین کا ذکر آتا تھا، اور یہ روایات کے جملے ہیں کہ وہ ایسی مصیبت ہے جلت عظمت، جلت مصیبت کا فی السماوات والارض، اتنی بڑی مصیبت کہ جو اہل آسمان کے لیے بھی اور زمین والوں کے لیے بھی بڑی مصیبت ہے. میں کہتا ہوں کہ
امام حسین السلام کی شخصیت اور انقلاب، اس کا جو ایک رابطہ ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. مطلب ایک عجیب قوت دنیا دیکھتی ہے، عجیب، مطلب جس طرح سے آپ دیکھیں گے ابھی جیسے چاند ہوئے گا تو پوری دنیا مطلب دو بلاک میں تقسیم ہو جائے گی یکدم، مطلب سرعت کے ساتھ. اس میں کوئی وقت نہیں لگے گا، اس میں کوئی فقہ، کوئی چیز، کچھ معنی نہیں رہے گی. حسینیت، یزیدیت، دو میں ڈیوائڈ کر دیا گی. عجیب انقلاب ہے یہ، اس پر تھوڑی سی بات. بہرحال میں یہ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں. حسین منبع عشق ہے. حسین جو ہے وہ اس کائنات کے اندر عاشقان الہی کا سورس ذات حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میں کہوں گا کہ ہر اہل دل کو اگر دنیا کے اندر عزت چاہیے تو اس عزت اور سرفرازی کا مرکز جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے. حسین جو واقعاً قلوب کی تبدیلی کا مرکز ہے. حسین جو واقعاً انسانوں کی روحوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کا محور ہے. ذات جس کا آنے ہی سے انسان کا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے. افکار جو ہیں متحیر ہیں، انسان سوچنے پہ مجبور ہے یہ کیسا انسان تھا، یہ اس نے کیا کیا دے دیا ہے، اور کس قدر یہ مطمئن تھا، کس قدر عظیم انسان تھا. لہٰذا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ واقعاً ان تمام تر انسانی طبقات جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے ان کا تعلق مسلمانوں سے ہو، اسلام سے ہو، چاہے ان کا تعلق مسیحیت سے ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یعنی حسین سب کا سرمایہ ہے. اللہ بے شک ایسی حسین سب کا سرمایہ ہے. کسی نے آزادی و حریت کی بات کی ہے، جس کسی نے انسان کی عظمت کی بات کی ہے، جس کسی نے انسانی وقار اور معراج کی بات کی ہے، ہر وہ اہل دل سمجھتا ہے کہ میرا قبلہ جو ہے وہ حسین ہے، میرا کعبہ حسین ہے، میری امیدوں کا ملجا اور مأویٰ جو ہے وہ ذات حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حسین کی ذات جو ہے وہ انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے. ہمیں اسی اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سید الشہداء کا میسج ہم اسی انداز سے آگے پہنچائیں کہ انسان واقعی متوجہ ہوں. اور وہ میسج جو ہے وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے یہ لازوال اور آفاقی پہلو ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی تاریخ کی اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ یعنی اس سے بڑی ٹریجڈی کا امکان آنے والی تاریخوں میں ممکن نہیں ہے قیامت تک کے لیے، اور گزشتہ تاریخوں میں تو بالکل بھی نہیں ہے. یقیناً بڑی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن حسین کی قربانی یہ ذبح عظیم ہے. یہ قربانی ہے جس کو اللہ نے ذبح عظیم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. لہٰذا اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے. لہٰذا ٹریجڈی میں بہت بڑی ہے، لیکن در حقیقت مینار نور ہے، در حقیقت انسانیت کے لیے سمبل ہے. حسین ہر اس طاقت کے خلاف جو یزید کی شکل میں موجود ہو. لہذا تمام تر طاغوتی اور تمام تر گناہ کی قوتوں کے خلاف حسین تنہا ہے، حسین عظیم ہے، حسین برتر ہے. سبحان اللہ. اچھا، شاعر اللہ کی تعظیم مطلب کیوں ضروری ہے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری امت کے اندر جو رواج ہے اس میں شاعر اللہ میں سے بعض کو تو پک کر لیا ہے، بعض کی تعظیم کریں گے، بعض کی تعظیم نہیں کرتے یا ان کو شاعر اللہ میں شمار نہیں کرتے. ایسے وہ تمام شاعرات جن کو دیکھ کر انسان کے دل میں انقلاب کربلا زندہ ہو جائے اور اس کی نگاہیں ادھر مڑ جائیں ایک عظیم انقلاب کی طرف اور وہ خدا کے راستے کو جان سکے، اس کو کیوں ادراک نہیں کیا جاتا؟
اس کی تعظیم کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، میں پہلے مرحلے میں تو عرض کروں گا شاعر اللہ جو ہیں خود بخود یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے. دیکھیں، نسبتیں اہم ہوتی ہیں. ہر چیز کی قیمت جو ہے اس کی نسبت سے ہے. ہر چیز کی قدر اور ویلیو جو ہے اس کی نسبت سے ہے. میں مثال دیتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں نا گھر، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں میرا گھر، تو وہ میرے گھر کی اہمیت اسی طرح ہوگی جتنی فرض کرو میری ہے لوگوں کی نظر میں. آپ کہتے ہیں فلاں صاحب کا گھر، یا آپ دنیا کے اندر بہت سارے کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس، تو جتنی پرائم منسٹر کی اہمیت ہے اس حساب سے اس گھر کی بھی اہمیت ہے. لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو نسبت کس سے ہو؟ اللہ سے. نسبت سے ہو گئی کہ جس کی عظمتوں کا، بلکہ وہ عظمتوں کا خالق ہے. یعنی جس کے ساتھ نسبت ہو گئی اس نسبت کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. تو شاعر اللہ یعنی جن کی نسبت اللہ سے ہو گئی. جب ان کی نسبت اللہ سے ہو گئی تو اسی طرح یام اللہ کا لفظ جو ہے، یوم اللہ کا لفظ جو ہے، اور اسی طرح شاعر الہی جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ چیزیں جن کی وجہ سے دین کو عظمت ملی، اللہ کا نام جو ہے وہ سربلند ہوا. سربلند تو ہے لیکن انسانوں کے سامنے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور انہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ ہی عظمت اور کبریائی کا مرکز ہے، اللہ ہی بزرگی کا مرکز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو شاعر اللہ ہیں پوری قوت کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ جو شاعر اللہ ہیں، اس میں ایک کربلا ہے، ایک سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ذات اقدس ہے. شاعر اللہ میں سے ہے یوم عاشورہ، شاعر اللہ میں سے ہے محرم کے جو ایام ہیں، یہ شاعر اللہ میں سے. اچھا، جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ مطلب جس طرح سے ہم زیارات تیار کرتے ہیں کہ جن کی نسبت کربلا سے ہے، جن سے کربلا کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اس میں پرچم ہائے کربلا ہیں جس کے اوپر شعرات لکھے ہوتے ہیں، جس پر کچھ معصومین کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، بعض علم کی شبیہ ہیں، تابوت کی شبیہ ہے، ذوالجنہ کی شبیہ ہے. بعض لوگ کیا انجانے میں مخالفت کرتے ہیں یا جان کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے میں بنیادی فلسفی سمجھنا ضروری ہے. اب اختلاف کو اسی حساب سے ہر کوئی اپنا جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے انسانی فطرت میں گوند دی ہیں، انسان نے سیکھی نہیں، یعنی انسان کی خلقت کے اندر ہے. وہ ہے محبت کا اظہار، وہ ہے غم کا اظہار، وہ ہے فرض کریں نفرت کا اظہار، وہ ہے فرض کریں غصے کا اظہار، وہ ہے فرض کریں خوشی کا منانا، خوشی کا اظہار کرنا یا غم کا اظہار کرنا. یہ فطرت بشر کے اندر موجود ہے. یہ سکھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ خوش ہوئے ہیں تو آپ اظہار کریں، ٹھیک ہے جی. لیکن اسی طرح ایک اور بات جو ہے وہ فطرت بشر کے اندر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو دین سے انسان کی محبت ہے، کوئی بھی دین ہو. ابھی بحث میں ایک ہیومن سوشیالوجی کا مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہیومن سوسائٹی کے اندر، انسانی سماج کے اندر جو ہے وہ دین سے لوگوں کی وابستگی ہوتی ہے ایموشنل. جی بالکل ایسی ہے. ہاں، کچھ لوگوں کی وابستگی ریشنل پلس ایموشنل ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دین سے جو انسان کی وابستگی ہے، چاہے کوئی بھی دین ہے، کوئی بھی عقیدہ ہے، اس کے ساتھ انسانوں کی وابستگی جو ہے وہ ہوتی ہے ایموشنل رادر دین ریشنل. ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریشنل پلس ایموشنل ہوتے ہیں. زیادہ خوبصورتی اسی بات میں ہے. اب چلتے ہیں آگے.
لہٰذا دین کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیسے کیا جائے. اگین یہ ہیومن سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہیومن کلچر کا مسئلہ ہے. اب دین کے ساتھ اسی طرح خوشی اور غمی کے اظہارات کیسے کیے جائیں. آپ دیکھیں افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، فرض کریں ایشیا کے اندر، ایشیا کے مختلف ممالک کے اندر، آپ صرف اسی ایک بات کو ذرا اسٹڈی کریں کہ لوگوں کی خوشی کے اظہارات کیسے ہیں، ایکسپریشنز کیسے ہیں، تو آپ کو ڈفرینٹ نظر آئیں گے. ہر قوم و قبیلے میں خوشی کے اظہارات نظر آئیں گے، ایک جیسے نہیں نظر آئیں گے. خوشی ایک جیسی ہے، خوشی فطری ہے، اظہار فطری نہیں ہے. وہ مختلف ہے، غم فطری ہے، غم فطری ہے. غم کا تعلق فطرت بشر سے ہے، اس کا اظہار فطری نہیں ہے. اظہار انسان جو ہے اس اظہار کو ٹیک اپ کرتا ہے، لیتا ہے، مناتا ہے، اظہار کرتا ہے اپنے کلچر کے مطابق. توجہ فرمائی آپ نے. نتیجتاً یہ ہے کہ ان اظہارات کا جو تعلق ہے وہ انسانی کلچر کے ساتھ ہے. اب آ جائیں، فرض کریں آپ کا جو سوال ڈائریکٹ عزاداری کے حوالے سے ہے، اس عزاداری میں عمومی طور پر جو اظہارات پائے جاتے ہیں، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے عزاداری کا سٹائل کچھ اور ہے، مثلا فرض کریں میڈل ایسٹ کے لوگوں کا سٹائل کچھ اور ہے. کیوں مختلف ہے؟ میں وہی عرض کروں گا کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ جس کلچر کے رہنے والے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کرتے ہیں. اس سے مربوط ہے. اب بالکل صحیح. یہ ہے اس کی حد و حدود کیا ہیں، کیسے ہونا چاہیے. ایک تو کلی قانون یہ ہے، اس کی حدود یہ ہیں کہ اگر یہ کوئی چیز وہن مذہب کا باعث بنے تو وہ بہت سادہ سی بات ہے، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہن کا مطلب ہے توہین مذہب کی، مولا حسین علیہ السلام کی تعلیمات کی، قرآن کی تعلیمات کی، سید الشہداء علیہ السلام کی جو عظیم ذات ہے، جو عظیم ان کی قربانی ہے، ان تعلیمات کے خلاف اگر کوئی میسج جاتا ہو تو ہمیں ایسا اظہار جو ہے وہ مذہب کی جو توہین کا باعث بنے، وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی عاقل انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر میرے کسی عمل سے مذہب کو نقصان پہنچ رہا ہے تو عقل اور شریعت اور دین یہ کہتا ہے مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مذہب کا نقصان ہوتا ہے، اور جس سے مذہب کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، البتہ ان باریکیوں کو اصولی طور پر ضرورت ہے کہ جو لوکل علماء ہیں وہ عوام کی رہنمائی کریں کہ دیکھیں کہ بعض حدود کا خیال رکھیں. ان حدود سے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ آپ مذہب کی توہین کا باعث بنیں گے تو یہ درست نہیں. یہاں پر کنیکٹ کر دیتے ہیں اس کی اصل جڑ کی طرف. بہت خوبصورت جگہ پر آپ گفتگو کو لے کر قبلہ پہنچ گئے ہیں. ماہ اعظام بانیان کی سب سے پہلے جو بانیان مجلس ہے، جو ممبر دیتے ہیں، جو یہ اس کا مطلب فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے یہاں عزا خانے میں کون پڑھے گا، صاحب ممبر کون ہوگا، کون واعظ و نصیحت کرے گا، کون کربلا کے مسائل کو بیان کرے گا. ایک سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری ان کی آتی ہے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کا نظریاتی جو ایک تشخص ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری ذمہ داری آتی ہے جو دستہ ماتمی ہے بقول امام خمینی کے، کہ انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کربلا کی تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان ماتمیوں نے، ان ماتمی دستوں نے. تو ان کی ذمہ داری کیا ہے اس ماہ اعضا کے اندر؟ ہم یہ چاہیں گے اپنے نوجوانوں کو، صرف نوجوانوں کے لیے سوال کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ تو سب جانتے ہیں اور ہم ان سے روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہتے ہیں. یہ سوال میرا صرف جوانوں کے لیے ہے، ان کی رہنمائی کے لیے. میں عرض کروں، دیکھیں طبقات مختلف ہیں. ایک بانی ہیں، ایک پڑھنے والے ہیں، ایک مجلس سننے والے ہیں، اور ایک یہ ہمارے نوجوان جو واقعاً بہرحال ان کا رول بھی بڑا بنیادی ہے. ان کی اہمیت کیا ہے، میں اس کو ذرا توجہ فرمائیں گے آپ. بعض روایات میں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام عرش سے زمین پر جب نگاہ فرماتے ہیں
تو ان کی نگاہ 3 افراد کی طرف بہت خصوصی ہوتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، صحیح خود امام حسین علیہ السلام۔ اب یہ امام حسین کا دعا کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جس طرف سید الشہداء نگاہ فرما رہے ہیں وہ امام حسین کی نظر لطف و رحمت کا سبب بن رہا ہے۔ یا وہ بات 3 اللہ طبقات کون سے ہیں؟ نمبر ایک احادیث کے مطابق فرمایا کہ امام جو ہے اپنے زائرین کی طرف نگاہ کرتے ہیں، یا یعنی بات اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا یا رتبہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ قابل بیان جو ہے اللہ واقعہ کی زیارت کے لیے صعوبتیں برداشت کر کے پہنچتے ہیں، یا اگر کوئی کسی کے لیے میسر نہیں تو دور سے اپنے آقا و مولا کو، حضرت مسلم بن عقیل کی سنت میں دور سے مولا کی زیارت کرتا ہے۔ تو زائرین ایک طبقہ ہے جس پہ مولا کی نگاہ ہوتی ہے۔ 2، فرمایا وہ جو مجلس کا انتظام کرتے ہیں۔ یا بات اللہ اب انتظام کرنے والے میں مختلف لوگ آ گئے، اس میں کھانا پکانے والے، نیاز کو آمادہ کرنے والے، اس میں یہی جو نوجوان دستے ہیں اپنے اپنے جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں نواخوانی کی شکل میں یا باقی صورتوں میں، تو یہ ہو گئے جو مجلس کا انتظام کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ جس کی طرف امام نگاہ کرتے ہیں وہ گریہ کرنے والے ہیں، وہ جو امام کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ لہذا میں یہ عرض کروں گا ایک بہت ہی اپنے دل سے اور ایک درد کے ساتھ یہ عرض کروں گا، بالکل آپ کا جو رتبہ ہے آپ اس رتبے کو سنبھال کے رکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر بہت اہم بات ہے رتبے کو ہمیں ضائع نہیں کرنا کہ مولا حسین اگر ناراض ہو جائیں، فرض کریں میرے کسی عمل سے، میں نے مولا کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ میرا مولا اگر راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ حسین کی رضایت در حقیقت اللہ کی رضایت ہے۔ تو بہرحال ہمیں مطلب ہے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جن چیزوں سے عزاداری کے جو مقاصد ہیں ان میں یا رکاوٹ آتی ہو، یا فرض کریں کہ دشمنوں کو کوئی ملتا ہو اشارہ کہ بھئی یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، اس لیے کہ مولا نے فرمایا نا چھٹے امام علیہ السلام نے، ہمارے لیے عزت اور زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے ہمارے لیے توہین کا سبب نہ بنو۔ تو یہ باتیں بہت یعنی ان ایام کا تعلق جو ہے واقعی معرفت کے ساتھ ہے، محرم کا تعلق جو ہے۔ آخری 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، آپ نے بہت ہی جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے جوانوں کے لیے دی ہے۔ جہاں پر ہمارے جوان بھائیوں کے لیے بات ہوئی ہے وہاں تھوڑا سا زینبیات کے لیے بھی کچھ چیزیں ہم چاہیں گے کہ آپ کے زبان سے سنیں۔ آخری 5 منٹ ہے، ایک عظیم جملہ شہزادی کا، ما رأیت الا جمیلا، خصوصیت کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو ہو جائے تاکہ یہ بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں زینبیوں کی طرف، اپنی ماؤں کی طرف، اپنی بہنوں کی طرف، اپنی بیٹیوں کی طرف۔ درود و سلام ہو پہلے مرحلے میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کو جو ثانی زہرا ہے، جو بی بی زہرا کا تسلسل ہے، ان کی عظمت سے تو واقعاً زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے کہ بی بی کی انسان، یہ جو جملہ آپ نے کہا ساری کائنات اسی جملے کے اندر ہے، ما رأیت الا جمیلا، یعنی جس نے ہر منظر کو دیکھا تو اس میں جمال الہی کو مشاہدہ کیا۔ خدا کی قسم میں عرض کروں گا کسی نے توحید کو سمجھنا ہے تو وہ بی بی زینب کے اس جملے میں سمجھے، وہ آ جائے کربلا میں اس مقام پر جہاں سیدہ کھڑی تھی اپنے بھائی کے لاشے کے پاس، میں کہوں گا لاشا تو تھا نہیں، اس لیے کہ مشرق و مغرب کے گھوڑے دوڑ چکے تھے،
وہ لاشا تو تھا نہیں. تھا نہیں. اللہ. اللہ اکبر. میں جو ایک چیز دیکھی ہے پڑھی ہے اس میں بعض میں ہے کہ بی بی نے بلند کیے، بعض میں ہے کہ بی بی نے اپنے بھائی کے جسد کو اٹھایا. اللہ جانے جسد تو نہیں اٹھایا ہوگا، شاید اگر کچھ حصہ اٹھایا ہو تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے سیدہ نے یہ جملہ فرمایا، اللہم تقبل منا ھذا هذا القربان. القربان یا باپ. اے اللہ ہم سے یہ چھوٹی قربانی قبول فرما. اللہ کی کبریائی اسی میں ہے. خدا کی قسم اگر کسی نے خود ربوبیت کو سمجھنا ہے، جس نے اللہ کی کبریائی کو سمجھنا ہے، تو والی کی بیٹی کے اس جملے پہ ذرا غور کرے کہ سیدہ کی نظر میں خدا کس قدر عظیم و بزرگ تر ہے. میں ابراہیم کی بارگاہ میں سلام کروں گا. ابراہیم بچہ ذبح تو نہیں ہوا، ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، لیکن ابراہیم آ کے دیکھو کس طرح اسماعیل ذبح ہو گیا، کس طرح کربلا میں پیغمبر کا اسماعیل ذبح ہو گیا اور پیغمبر کی بیٹی اللہ سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہے کہ ہم سے چھوٹی سی قربانی قبول فرما. بس یہی عرض کروں گا، ہم سب کو، ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بزرگ ماؤں کو، میں ان سب عزادار خواتین کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا جو واقعاً انشاءاللہ ان ایام میں وقت نکالیں گے انشاءاللہ اور پرسہ دیں گے مولا کی بارگاہ میں، بیوی کی بارگاہ میں. بہرحال ہمیں مسلسل متوسل رہنا ہے سیدہ کی ذات سے، حسین کی ذات سے. مسلسل یہی وسیلہ ہیں اور معرفت کا وسیلہ یہی ہے، دین فہمی کا وسیلہ یہی ہے. جو زینب حسین جیسا بھائی دے کے اللہ کی بارگاہ میں کہے اے اللہ یہ چھوٹی قربانی، تو دیکھو ہم اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا دے سکتے ہیں. ہم جو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے سکتے ہیں پروردگار ہماری انہی قربانیوں کو قبول فرمائے. میں آخری ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو. دیکھیں اچھے انسان، اچھے معاشرے جو ہیں وہ انہی ماؤں سے ہیں، انہی بچیوں سے ہیں. اپنے کردار کو انشاءاللہ مل کر ہم اس طرح بنائیں کہ سیدہ کی ذات ہم سے خوش ہو. یہ خواتین کا رول یہ ایسے ہی نہیں بیوی کو کہا گیا شریکت الحسین، نہ ہوتی تو کربلا شاید مٹ چکی ہوتی، سیدہ نہ ہوتی تو کربلا شاید مٹ چکی ہوتی. کربلا میں مون گر زینب نبوت. کمال کا شعر ہے، سمیٹ دیا جی ہے ہاں جی ہاں. شاعر نے اس بات. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً ہماری بچیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عزت محفوظ رکھے، پروردگار ان کو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عزت و شرافت کا پروردگار کی بارگاہ میں واسطہ دیتے ہیں کہ ان بچیوں کی حیاؤں کو محفوظ رکھے، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے پروردگار. اور انشاءاللہ ہم سب کو اسی راہ پہ جو معرفت کی راستہ ہے، جو دیانت کا راستہ ہے، جو دین کی عظمت اور سربلندی کا راستہ ہے، جو اللہ کی ربوبیت اور کبریائی کے قبول کرنے کا راستہ ہے، پروردگار ہمیں اسی راستے کے اوپر مستحکم جو ہے وہ فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احتمالاً آپ سے ملاقات ہوگی ماہ محرم کے بعد انشاءاللہ. محرم کے بعد انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے ایک مرتبہ پھر علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کی کہ آپ نے جو ہے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین ہماری استقبال ماہ محرم کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے انشاءاللہ. اس وقت تو پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا ہے. کل پھر جو ہے اس موضوع کے ساتھ اپنی عظیم